MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। खुशी और मसरत की बात है, शुक्र का मौका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीन की खिदमत से जुड़ने का मौका अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इस मुबारक सिलसिले से जोड़े रखे और शरफ़ कबूलियत माला माल फरमाए। जिस इदारे में आप इस वक्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो आपके इस इलाके का एक मरकज़ी इदारा, जिसने अगर एक तरफ इहक़ाक़ हक़ के फरीज़े को अंजाम दिया है तो वहीं दूसरी तरफ इब्ताल बातिल के काम को भी बहुत बढ़ चढ़ करके पूरा किया। यहाँ से पढ़ने वाले और इस्तिफ़ादा करने वाले आपके सूबे के कोने कोने में मौजूद हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इदारे को दीन की नश्र व इशाअत के लिए कबूल फरमाया और उस वक्त दीन की खिदमत का, हक़ के झंडे को बुलंद करने का और बातिल के मुकाबले पर जमने का की तौफीक अता फरमाई जब कोई और इदारा मैदान में नहीं था। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने इस मुबारक और बाफ़ैद इदारे से हमें जुड़ करके काम करने की तौफीक से माला माल किया है। जब तक इंसान खुदा की नेमत का अपने ज़हन और दिमाग में तसव्वुर नहीं बसाएगा उस वक्त तक उसे शुक्र की तौफीक मैसर नहीं आएगी। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जगह जगह कहता है कि तुम मेरी नेमतों को याद करो। क्यों याद दिलाता है? वजह यही है कि जो खुदा की नेमतों को याद करेगा, उसका तज़किरा करेगा, जहन में उसका ख्याल लाएगा, वही खुदा के शुक्र को अदा करने के फरीज़े को भी अंजाम देगा। और जो खुदा की नेमतों को भुला देगा वो शुक्र से महरूम हो जाएगा। हमारा ये सिलसिला जो मदारिस का है ये बड़ा मुबारक सिलसिला है और ये तमाम सिलसिले जुड़ते हैं दारुल उलूम देवबंद से जाते हैं। मैं भी एक इदारे का खादिम हूँ और जिस तरह आप खिदमत करते हैं मैं भी खिदमत से जुड़ा हुआ। ये सारे इदारे दारुल उलूम देवबंद, उसके बानी और उसको कायम करने वालों के खुलूस और लिल्लाहियत से ग़िज़ा हासिल करते हैं और अपने मुस्तक़बिल को रोशन करने और माजी को फ़आल बनाने की कोशिश करते हैं। मगर मसला एक है जो बड़ा गंभीर है, जिस पर हमें तवज्जो दी। दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ अब से 150 साल, बल्कि उससे भी ज़्यादा। थोड़े से बच्चे थे पढ़ने वाले, लेकिन वो थोड़े से बच्चे जब पढ़ करके निकले तो उन्होंने सारी जहान में दीन की शमअ को रोशन किया। आज हम उनका नाम लेकर के जिंदा रहते हैं और उनसे अपने रिश्ते को जोड़ करके फ़ख्र महसूस करते हैं। वो एक चिराग था जिससे सैकड़ों चिराग रोशन, वो एक चिराग था जिससे हजार इंसानों में रोशनी आती। वो एक चिराग था जिसकी लौ एशिया से निकल कर के यूरोप और अमेरिका तक पहुंची। और मैं ये कहूँ तो झूठ ना होगा कि अरब के बहुत से मुल्कों में भी उसकी रोशनी पहुंची। लेकिन गंभीर बात, काबिल तवज्जो बात और अफसोस की बात यही है कि आज दारुल भी मौजूद है और दारुल की नहज पर चलने वाले हमारे और आपके इदारे जो मौजूद हैं,
لیکن آج اس طرح کے افراد ان اداروں سے نہیں نکل رہے ہیں جیسے دارالعلوم نے پہلے نکالا، خود تعلیم سے بھی نہیں نکل رہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ وہ کیا بنیادیں ہیں جن میں اضمحلال آیا، وہ کون سی باتیں ہیں جن میں کمزوری پیدا، کیونکہ نتیجہ تو ویسا ہی آئے گا جیسے عمل ہو۔ اگر عمل میں کمزوری ہوگی نتیجہ کمزور ہوگا، عمل مضبوط ہوگا تو نتیجہ مضبوط ہوگا۔ میں جہاں جاتا ہوں اہل مدارس سے میری گفتگو ہوتی ہے، اور رابطے مدارس کے ایک حصے کا مجھے دارالعلوم نے بھی ذمہ دار بنایا ہے، تو میری گفتگو کا موضوع یہی رہتا ہے کہ ہم اس پر غور کریں، اور دارالعلوم اس کی طرف سے متفکر ہے، اسی وجہ سے اس نے رابطے کی شاخیں بنائی اور جگہ جگہ رابطے کے نظام کو منظم کیا، تاکہ اس پر غور کیا جائے کہ اس محلال اور کمزوری کی وجہ کیا ہے۔ جب تک آپ وجہ نہیں تلاش کرو گے آپ کمزوری کو دور کرنے میں کامیاب ہیں۔ نصاب بھی وہی ہے، تعلیم کا انداز بھی وہی ہے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کی تعداد پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، سہولیات پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، مدارس کی تعداد بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، لیکن جو نکل کے آنے والا پروڈکٹ ہے اس کا معیار گھٹتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس پر غور نہیں کریں گے تو بتائیے کون غور کرے گا؟ کامیاب وہی لوگ ہیں جو اپنی کمزوریوں پر غور کر کے ان پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا انہیں کو آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے، اور جو اپنی کمزوریوں پر دھیان نہیں دیتے تو وہ کمزوریوں کو دور کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، اور پھر خدا کی رحمت کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دو چیزیں سب سے اہم ہیں، اگر مدارس میں ان دو چیزوں میں کمی آتی ہے تو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں آ سکتا۔ اگر ان دو باتوں میں اضمحلال ہوتا ہے تو یقیناً ہم اور آپ اپنی لائن سے بھٹک جائیں گے، کامیابی سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے ہمیں آج سمجھ کے اٹھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے نتیجہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے وہ ہے معیار تعلیم کا گھٹ جانا۔ معیار تعلیم بلند ہونے کے بجائے گھٹتا چلا جا رہا ہے، اور معیار تعلیم گھٹ کیوں رہا ہے؟ اس کے ذمہ دار محتمم صاحب نہیں ہے، اس کا ذمہ دار انتظامیہ نہیں ہے، اس کا ذمہ دار اساتذہ میں سے ہر ایک فرد اپنے طور پر۔ معیار تعلیم بلند ہوگا استاد کی توجہ سے، استاد کی محنت سے، استاد کی دلچسپی سے، اور معیار تعلیم گھٹتا چلا جائے گا استاد کی عدم دلچسپی سے۔ سب سے پہلی چیز جس پر رابطے کی طرف سے دارالعلوم بھی بہت زور دیتا ہے کہ ہمیں اپنے معیار تعلیم کو بلند کرنے کی فکر ہے۔ یاد رکھیے قوم کا ایک عظیم سرمایہ ہے جو مدارس کے اوپر خرچ ہو، کل خدا کو ہمیں بھی جواب دے۔ صرف قوم کی ذمہ داری نہیں ہے مدارس چلانے کی، مدارس سے جڑے ہوئے لوگوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جس کو ہمیں اور آپ کو محسوس کرنا ہے۔ آج معیار تعلیم گھٹ رہا ہے اور کسی استاذ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں اپنی کتاب کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں، یہ فکر نہیں ہوتی کہ طالب علم میرے بیان سے اور سبق سے مطمئن ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ فکر نہیں ہوتی کہ طالب علم کو خالی میں بٹھا کر کے یاد کرایا جائے اور اس کو اس قابل بنایا جائے کہ جو کچھ اس کو پڑھایا گیا ہے وہ سینے میں بھی محفوظ ہو جائے اور زبان سے کہنے پر بھی وہ قادر ہو جائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا دارالعلوم دیوبند کے استاد محترم حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی رحمہ، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے پڑھا دیا، وہ بھی ایک استاد تھے دارالعلوم کے، لیکن دارالعلوم کے اساتذہ میں ان کو ایک نمایاں خوبی حاصل تھی، اور وہ خوبی کیا تھی کہ وہ صرف طالب علم کو سبق پڑھانا کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کی رجال سازی
اور اس کی مردم سازی کے لیے اپنے خارج کے اوقات کو بھی صرف کرتے تھے اور اسے اس قابل بناتے تھے کہ کل اگر وہ کھڑا ہو جائے تو علماء کی بہترین نمائندگی کر سکے، عربی زبان میں اپنے اچھے کردار کو پیش کر سکے۔ لیکن یہ جذبہ آج اساتذہ کے ذہن سے نکل چکا ہے۔ میں بھی استادوں میں پڑھاتا بھی ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا پہلا مخاطب میری اپنی ذات ہے۔ اس لیے اگر آپ میں سے کسی کو میری کوئی بات بری لگے تو یہ سمجھ کے اسے نظر انداز کیجیے گا کہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہمارے دل سے یہ جذبہ نکل گیا، ہم اسباق کو ایک ملازمت کے انداز پر لے رہے ہیں، گویا ہم اپنی نوکری کو پورا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے ملازم اور ایک ہوتا ہے خادم۔ ملازم اپنے وقت کی پابندی کرتا ہے اور خادم اپنے کام کو پورا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ وہ گھڑی نہیں دیکھتا، وہ ٹائم نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ اسے تو اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے، کام اگر دن میں نہیں پورا ہوگا تو رات میں کروں گا، رات میں نہیں پورا ہوگا تو دن میں کروں گا، صبح میں نہیں پورا ہوگا تو دوپہر میں کروں گا، کیونکہ میں ملازم نہیں ہوں، میں تو خادم ہوں۔ اور خادم کے کام، خادم کا تعلق وقت سے نہیں، خادم کا تعلق کام سے ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ملازم سمجھ رکھا، صاحب میں یہ وقت آیا میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی۔ ڈیوٹی نہیں، ہمارا اور آپ کا کام ہے دین کی خدمت۔ ہم نے جو اساتذہ سے سیکھا ہے وہ سامنے والے بچوں کے ذہن و دماغ میں بٹھانا، ان کو یاد کرانا اور ایسے انداز سے ان کے سامنے اسباق کو پیش کرنا کہ ان کے لیے سمجھنا، یاد رکھنا اور محفوظ رکھنا آسان ہو سکے۔ اس کی طرف مدرسے کی انتظامیہ نہیں توجہ دے سکتی، اس کی طرف تو اساتذہ کو، ہمیں اور آپ کو توجہ دے۔ جب تک معیار تعلیم بلند نہیں ہوگا نتیجہ اچھا نہیں آ سکتا، اس معیار ختم نہیں ہو سکتا اور ہم اور آپ خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ آج مرکزی سرکار کی مدارس کے اوپر ٹیڑھی نظر ہے، یاد رکھیے۔ میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ کہ اس ٹیڑھی نظر کی وجہ ہمارے اپنے کردار میں پائے جانے والی کمزوریاں ہیں۔ خدا مسلط کر دیتا ہے اپنے دشمنوں کو ان لوگوں پر جو راہ حق کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ان مدارس کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں اپنے معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دینی ہے، اپنے جذبات کی قربانی دینی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے اور سچے دل سے خلوص کے ساتھ اپنے طلباء کے ساتھ محنت کر کے معیار تعلیم کو بلند کرنا ہے۔ ہم نے اپنے ہاں رابطے سے متعلق مدارس کے علماء کو، مربوط مدارس کے علماء کو جمع کیا تھا آپ سے 3-4 سال پہلے، اور عنوان تھا تعلیمی تربیتی کیمپ کہ آئیے ہم آپ کو تربیت دیں گے کہ آپ اپنے اسباق کو پڑھائیں کیسے، کس طرح معیار تعلیم کو بلند کریں۔ صرف زبانی جمع خط سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک آپ اساتذہ کو راہ نہیں دکھائیں گے وہ کیسے آگے چلیں۔ تربیتی کیمپ ہوا، اس میں دارالعلوم سے بھی اساتذہ آئے، شاہی کے اساتذہ تھے اور کچھ دیگر علماء تھے جنہوں نے باقاعدہ کتابیں متعین کر کے فارسی سے لے کے 4 عربی تک کی کتابیں سامنے رکھ کر کے پڑھا کے بتائیں کہ دیکھو یہ کتابیں اس طرح سے پڑھائی جائیں، آپ اس بحث کو ایسے پڑھائیے، اس کتاب کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ بات کو طالب علم کے ذہن میں بٹھانے کی ترتیب یہ ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلا اور لوگوں نے کہا کہ صاحب اس سے ہمیں کام کرنے میں بڑی آسانی ہوئی۔ اب 15 اگست
13 اور 14 اگست کو ہمارے یہاں کوئی دوسرا تربیتی کیمپ مربوط مدارس کے ذمہ داروں اور اساتذہ کے مطالبے پر ہم کوئی لگا رہے ہیں، اور ہم نے اب کی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ لوگ بہت ہو جاتے تھے تو 2 حصوں میں کر دیا۔ ایک 13 کو ہے ضلع بجنور، وہاں کے مدارس میں، ایک 14 میں ہے مراد آباد میں، رامپور، مراد آباد اور بریلی کے مدارس کو یہاں چھوڑا۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم نے معیار تعلیم کو بلند کرنے کی کوشش نہیں کی تو میں یہ سمجھتا ہوں جو محنتیں ہو رہی ہیں یہ گویا کہ ضائع ہو رہی ہیں اور ان کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ میں آپ سے گفتگو کرنا اسی لیے چاہتا تھا کہ میں آپ کو اس کی طرف توجہ دوں۔ اس میں مولانا برقی صاحب نے تشریف فرمایا، میں ان سے بھی اور اللہ نے یہ صلاحیتوں سے بھی نوازا کہ اساتذہ اگر خارج میں کسی چیز کو لے کے بیٹھنا چاہیں، اپنا وقت لگانا چاہیں، طلباء کے ساتھ محنت کرنا چاہیں تو انہیں جو سہولت دی جا سکتی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کسر نہ چھوڑیں تاکہ یہ اپنے معیار کو بلند کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ میں آپ کو تحریری طور پر کتابوں کو پڑھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، فارسی سے لے کے 4 تک کی کتابوں کے طریقے تعلیم سے متعلق میرے پاس تحریرات موجود ہیں جو تربیتی کیمپ کے بعد باقاعدہ مرتب کی گئی تھی۔ میں اس کی کاپیاں آپ کو دوں گا اور آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آج رات میں اسے پڑھیے اور سمجھیے کہ کیا ہے، کون سی کتاب کے بارے میں کیا لکھا ہے، کون سی کتاب کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو کل ہم پھر بیٹھیں گے تاکہ آپس میں تبادلہ خیال ہو کہ آپ کو اس کو پڑھ کر کے کیا محسوس ہے۔ اگر کوئی کمی ہے آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے تربیتی کیمپ میں ہم اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو مفید لگی تو آپ اس کو بھی ذکر کریں کہ بھائی اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا، اس سے میں چاہوں گا کہ آپ خاص طور پر عربی کے اساتذہ رات میں نظر ڈالیں اور اس کا مطالعہ گہرائی سے کریں۔ اللہ رب العزت معیار تعلیم کو بلند کرنے میں ہماری اور آپ کی صحیح رہنمائی فرمائے، ہمیں توفیق دے اور ہمیں شرف قبولیت سے نوازے۔ میں نے کہا تھا 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج مدارس میں اضمحلال پیدا ہوا ہے اور نتیجہ کمزور آ رہا ہے۔ پہلی چیز ہے معیار تعلیم کا گھٹ جانا، جس کو بلند کرنے کی ضرورت ہمیں اور آپ کو، ہر استاد انفرادی طور پر اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے سے متعلق اسباق کو بہتر سے بہتر بنا کر کے پیش کرے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوا ایک مدرسے میں کہ اساتذہ سے اسی طرح کی بات ہوئی، اب انہوں نے محنت شروع کی تو ہوا کیا، اب انہوں نے لکھ کے دینا شروع کیا کہ ہماری جماعت میں 3 بچے ایسے ہیں جو کسی طرح سے اس قابل نہیں ہیں کہ اس جماعت میں رہیں، 2 بچے ایسے ہیں جو اس قابل نہیں کہ اس جماعت میں رہیں، 4 بچے ایسے ہیں۔ تو ان اساتذہ کو پھر سے جمع کیا اور یہ کہا گیا اگر یہ قابل ہوتے تو آپ کے پاس آتے کیوں؟ آپ کا کام ہے انہیں قابل بنانا، آپ کا کام ہے ان کے ساتھ محنت کرنا، آپ کا کام ہے ان کی کمزوریوں کو دور کرنا۔ آپ یہ لکھ کے دو یہ اس قابل نہیں تو کیا مطلب انہیں مدرسے سے نکال دیا جائے، انہیں درجے سے پیچھے ڈھکیل دیا جائے تو پھر کہاں پڑھیں گے، کون ان کو تعلیم دے؟ اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ کمزور رہیں، یہ ہو سکتا ہے، اور ایک درجے میں سارے بچے اعلیٰ معیار کے ہوں تو ممکن ہی نہیں ہے، کچھ بچے اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں، کچھ متوسط ہوتے ہیں، کچھ ادنا کے، لیکن یہ کہنا کہ صاحب یہ چل ہی نہیں سکتا، ارے بھائی چل نہیں سکتے تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کر، تم انہیں اس قابل بناؤ کہ چلیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جب آپ محنت کریں گے کچھ بچے آپ کے سامنے بھی ایسے آئیں گے، تو آپ یہ مان کے چلیے کہ ہمیں سب سے کمزور بچے کو اپنا ٹارگٹ بنانا ہے، اسے اس قابل بنانا ہے کہ وہ سبق کو سمجھ سکے، اپنی زبان سے اسے ادا کر سکے اور اپنی کمزوری کو دور کر سکے۔ یہ پہلی چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ نہیں؟
دوسری چیز کیا ہے جس نے آج مدارس کے نظام کو گھن کی طرح سے کھانے کی کوشش کی ہے، وہ ہے تربیت کا مفقود ہونا نہ ہونا۔ اگر ہم تعلیم پر لگتے ہیں تو ہم تربیت کو بھول جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آج نہ تعلیم ہے نہ تربیت، حالانکہ تربیت کی اہمیت تعلیم سے زیادہ ہے۔ اگر ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا، آپ نے محنت کی، اس کی عبادت بھی اچھی ہو گئی، آپ نے محنت کی، وہ سبق کو سمجھنے بھی لگا، آپ نے محنت کی، وہ تکرار بھی کرانے لگا، آپ نے محنت کی، اس کی یادداشت بھی مضبوط ہو گئی، لیکن وہ نماز کا عادی نہیں بن پا رہا، تو میں کہتا ہوں آپ کی ساری محنت پانی میں گئی اور خاک میں اڑ گئی، آپ کی محنت کا کوئی فائدہ۔ تربیت تعلیم سے زیادہ ہے، اور آج تربیت کی طرف ہماری توجہ نہیں رہی، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ تربیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے، تربیت کا تعلق ہمارے اور آپ کے کردار سے۔ ہمارا اپنا کردار اتنا کمزور ہو چکا کہ ہم طالب علم کو ٹوکتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر اس نے پلٹ کے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کیا کرتے ہیں، فجر میں آپ کیوں نہیں آتے، فلاں نماز میں آپ کو سوتے رہتے ہیں، جماعت سے آپ نماز نہیں پڑھتے، تو ہم کیا جواب دیں؟ یہ کمزوری ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زبان کو بدل رکھیں۔ اور تربیت کا خلاصہ تو دو ہی چیز ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہی تربیت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ امت کے اندر سے اگر یہ دونوں چیز نکل جائیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے دروازے بند ہو جائیں، اور طلباء اور علماء اور مدارس میں رہنے والوں کے ساتھ تو تربیت کا جوڑی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر یہ مخصوص طبقہ بھی تربیت سے محروم ہو جائے تو بتاؤ وہ کون سا طبقہ ہوگا جہاں تربیت اسلامی پائی جائے۔ یہ بڑے بڑے موبائل بچوں کے ہاتھ میں، اور ان میں جو خرافات ہیں اس سے مجھ سے زیادہ آپ ہوتے ہیں، اور ہم نہیں منع کر سکتے، ہم نہیں دیکھتے اسے، ہم اس پر پابندی نہیں لگاتے۔ ہم نے اپنے یہاں قانون بنایا کہ جو طالب علم داخل ہوتا ہے ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ وہ ملٹی میڈیا موبائل رکھنا اس طرح کا یہ جرم منع ہے، آپ چھوٹا موبائل رکھیے جس میں چپ بھی نہیں رکھ سکتی، جس میں کیمرہ بھی نہیں، کیونکہ بالکل آپ منع کرتے تو یہ چلنے والی بات ہے۔ ہمارے یہاں نظام یہ ہے کہ بھائی جو بچہ داخلے کے پاس آیا ہے اور اس کے پاس بڑا موبائل ہے وہ اپنے دارالاقامہ کے اپنے حلقے کے ناظم کے پاس یا کسی استاذ کے پاس اسے جمع کرا، اور بقرعید کی چھٹی میں جائے تو اسے لے لیتے۔ یہ اعلان ہوتا ہے، تحریر بھی لگائی جاتی ہے، زبانی بھی اعلان ہوتا ہے، اور پڑھائی شروع ہونے کے 15 دن 20 دن کے بعد چیکنگ ہوتی ہے۔ اگر کسی بچے کے پاس اس طرح کا ملٹی میڈیا موبائل پکڑا جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے تم اپنے ہاتھ سے مدرسے کے صحن میں آ کے اسے توڑو، اور اگر تم نہیں توڑتے تو یہ موبائل لو اور اپنا سامان اٹھاؤ مدرسے کے گیٹ سے باہر۔ یہ بقرعید تک ہے، اور بقرعید کے بعد کا اعلان یہ ہے کہ اب گھر سے آؤ تو تمہارے پاس بڑا موبائل نہیں ہونا چاہیے، اب ملا تو آپ کی سزا اخراج کے سوا کچھ نہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس پر قابو پایا ہے، لیکن شریر بچے ہر جگہ ہوتے ہیں چوری چھپے، مگر جو پکڑا جاتا ہے اس کا اخراج ہی ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ بچوں کے اندر موبائل کے ذریعے سے جو خرافات پھیل رہی تھی اس پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100%، لیکن کافی حد تک اس پر روک لگی ہے۔ رابطے کی مجلس عاملہ کی میٹنگ دیوبند میں تھی تو ہم نے اپنا یہ پرپوزل رکھا دیوبند میں، تو دارالعلوم نے بھی اس کو اختیار کیا اور انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ بھئی جس کے پاس یہ بڑا موبائل پایا جائے گا اس کے خلاف، اور سب نے بہت اسے پسند کیا، کیونکہ یہ ایک ایسی برائی ہے کہ جو تمام برائیوں سے بڑھ کر کے اور آپ کے ہاتھ میں ہے اور ہر وقت آپ کے ساتھ۔
اسی طرح بچوں کے اندر جھوٹ ہے، بچوں کے اندر چوری ہے، بچوں کے اندر نماز سے دوری ہے. یہ وہ عیوب ہے جو مدارس کی چہار دیواری میں پھیل گئی، جس کی وجہ سے نظام تربیت بالکل تباہ و برباد ہو چکا. ہمارا طالب علم کہیں اگر پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان جاتا ہے تو اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھے بیٹھنا کیسے چاہیے، بولنا کیسے چاہیے، کھانا پینا کیسے چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں سے وہ غافل ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کا تصور بھی اس کے ذہن میں کبھی پیدا نہیں. میں کہتا ہوں وہ طالب علم جو وضو کی سنتیں یاد کر کے استاذ کو سناتا ہے اور بالکل ازبر بغیر کسی غلطی کو سنا دیتا ہے، وہی طالب علم جب وضو کرنے بیٹھتا ہے تو ان سنتوں پر سے کسی پر نہ بیٹھے. یہ تربیت کی کم سے اس پر ہمیں اور آپ کو توجہ ہے، کیونکہ تربیت کا تعلق عمل سے ہے اور عمل کے بغیر علم یہ کسی طرح سے مفید نہیں ہو سکتا. یہ خدا کی پکڑ کا ذریعہ ہوگا ایسا علم کہ جس کے ساتھ عمل ہو. ہمیں نظام تربیت کو بھی بہتر بنانا ہے اور نظام تعلیم کو بھی بہتر بنانا ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے طور پر بچوں کو تربیت سے جوڑنے کے لیے بزرگوں کے واقعات سنیں. آج پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، ہم قال یقول میں پھنسے رہتے ہیں. کسی ایک گھنٹے میں کسی ایک دن بھی ہم تربیتی عنوان کو سامنے رکھ کر کے بزرگوں کی زندگی کا نقشہ آپ کے طلباء کے سامنے نہیں پیش کرتے. ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں تھی کہ زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہیں اور ہمیں کس طرح سے خدا سے ڈر کر کے زندگی گزارنی چاہیے. میں ترمذی شریف کی جلد ثانی کے اسباق پڑھا رہا تھا کچھ دن پہلے. پوری درجات ہے جلد ثانی میں جو روایات ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق تربیت ہی سے ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے امت کو جو تعلیمات دی وہ بڑی عظیم شان. ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت سے متعلق جو روایات اور تربیت سے متعلق جو آیات ہیں ان کے مخاطب عوام ہیں، لیکن یاد رکھیے ان کے سب سے پہلے مخاطب علماء اور طلباء. ہمیں ان کو بڑی اہمیت سے بیان کرنا چاہیے اور بڑا وقت اس پہ صرف کر کے بچے کی ذہن سازی کرنی چاہیے. جب تک ذہن سازی نہیں ہوگی بچے کے اندر دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. میں جو کاغذ آپ کو دوں گا اس میں طریقے تربیت کے بھی کچھ اصول لکھے ہوئے ہیں، آپ ان پر بھی توجہ دیجیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ اس پر کوشش یقیناً کرتے ہوں گے مدرسے میں، لیکن ہمیں ہر موقع پر اپنی کوشش پر اطمینان اور بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا ہے بلکہ کوشش کو بڑھانے کی فکر کرنا ہے. جو اپنی کوشش پر اطمینان کر کے بیٹھ جائے وہ منزل تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. منزل تک وہی پہنچتا ہے جو جدوجہد کو برابر جاری رکھے اور آگے بڑھنے کی فکر میں لگا رہے. اللہ رب العزت معیار تعلیم اور معیار تربیت کو بلند کرنے میں ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے اور ہمیں صحیح نہج پر کام کرنے